वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 को समझाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है नेकी और बदी, जो कि एक नज़्म है और इस नज़्म के शायर का नाम है नज़ीर अकबर आबादी। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको इस नज़्म से मुताल्लिक़ सभी अल्फाज मायने सिखाऊंगी, इस नज़्म के सभी अशार की तशरीह करना सिखाऊंगी और टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी और फिर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। पर सबसे पहले इस नज़्म के शायर का इंट्रो मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी शायर या फिर मुसन्निफ़ का इंट्रो आपसे पूछा जा सकता है। तो नज़ीर अकबर आबादी का जन्म 1740 में और इनका इंतकाल 1830 में हुआ। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। वे दिल्ली में पैदा हुए और अपने ख़ानदान के साथ आगरे में आकर बस गए, यानी कि इनका पूरा नाम वली मोहम्मद था। इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई और फिर बाद में अपने परिवार के साथ आकर आगरा में रहने लगे। ये नज़ीर अवामी शायर थे, यानी कि देश प्रेम की भावना रखने वाले शायर थे। इनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की इक्कासी की गई है, यानी कि जो ये शायरी किया करते थे उसमें हिंदुस्तानी माहौल को बयां किया गया है। इन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। सामने के मौज़ूआत को सीधी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है, यानी कि किसी भी टॉपिक को सीधी सादा ज़बान में बयान करना नज़ीर की एक बहुत बड़ी ख़ासियत है। इनके पास अल्फाज का गैर मामूली ज़ख़ीरा है। वे मौके और मौज़ूआत के एतबार से मुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उनके कलामों में बहुत ज़्यादा तासीर है, यानी कि उनके जो वो बातें कहते हैं उन्हें पढ़कर ज़्यादातर लोग उस कलाम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रोटियां, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह इनके द्वारा लिखी गई मशहूर नज़में हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मौसमों, फूलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती हैं। इन्होंने इन सब के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मौसमों पर, फलों पर और शख्सियतों पर बहुत सारी नज़में लिखी हैं जो कि अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। वे उर्दू के मारूफ़ शायर हैं, यानी कि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के एक मशहूर शायर भी हैं। तो यहाँ से मैंने आपको शायर का इंट्रो समझा दिया है। वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको उर्दू के वर्ड पढ़ने भी आएंगे और आपको ये इजीली लर्न भी हो जाएगा। अब मैं आपको इस नज़म से मुताल्लिक़ अल्फाज मायने समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आम बोलचाल के शब्दों का यूज़ नहीं करना है। उर्दू लैंग्वेज का पेपर है तो उर्दू लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही लफ्ज़ लिखने हैं। पढ़कर सुनाती हूँ, सुनने से आपको उर्दू पढ़नी भी आएगी। अदल परस्ती का मतलब होता है इंसाफ परस्ती। शमशेर का मतलब होता है तलवार। तबर का मतलब होता है कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार। सना मतलब होता है भाला। बाला का मतलब होता है ऊंचा या फिर बुलंद। नान यानी कि रोटी। गर्क करना यानी कि डुबोना। निहरनी यानी कि नाखून काटने का आला, नेल कटर। दस्त बस्ती यानी कि हाथों हाथ, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, किसी चीज़ का एक हाथ से दूसरे हाथों में पहुंचना। तो यहाँ से बार बार अल्फाज मायनों को पढ़ना भी सीखेंगे और हैंड टू हैंड लर्न भी कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको इस नज़म के कुछ अशार की तशरीह करना सिखाऊंगी। पहले नज़म के अशार पढ़कर सुनाती हूँ ताकि आपको पढ़ना भी ढंग से आए। है दुनिया जिसका नाव, मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं और आन अदालत बसती है। अगर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बस्ती है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम में आपसे कहा जाएगा कि इन अशार की तशरीह कर कर बताओ। तो सबसे पहला काम होता है सयाक़ व सबाक़ का लिखना, यानी कि ये बताना कि ये शार किस शायर के द्वारा लिखे गए हैं। इसलिए सभी जितनी भी नज़में हैं या फिर गज़लें हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, उनकी सभी लाइंस को अच्छे से पढ़ेंगे और अपने जहन में बिठा लेंगे और ये याद रखेंगे कि ये जितनी भी लाइंस हैं, अशआर हैं, किस शायर ने लिखे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ये अशार
نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں۔ تشریح اس کی کچھ اس طرح سے ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنے مخصوص یعنی کہ خاص انداز میں نیکی اور بدی پر تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں جس کا نام دنیا ہے یہ الگ طرح کی بستی ہے۔ یہاں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں یعنی کہ رہتے ہیں، جو اچھے لوگوں کے لیے اچھی اور برے لوگوں کے لیے بری ہے۔ جو لوگ مہنگے یعنی کہ عزت دار صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے یہ عزت کی جگہ ہے، اور جو لوگ سستے یعنی کہ غریب اور نادار ہیں یعنی کہ برے لوگ، یہاں پر سستے کا مطلب برے لوگوں سے ہے، ان کے لیے سستی ہے۔ یعنی اس دنیا میں امیر بھی زندگی گزارتا ہے اور غریب کی بھی زندگی بسر ہوتی ہے یعنی کہ گزرتی ہے۔ یہاں لمحہ لمحہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہنگامے برپا ہوتے ہیں، اور پھر ان جھگڑوں کے لیے عدالت منعقد ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو جیسا کرتا ہے اسے اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مست یعنی کہ دنیا سے بے خبر رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی مستی کے سامان ہے، اور جو لوگ غلط یعنی کہ پست کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ دنیا اتنی ہی پست ہو جاتی ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں ہر کام انجام سامنے آ جاتا ہے، کچھ دیر نہیں لگتی، اور اندھیر یعنی کہ ناانصافی بھی نہیں ہوتی تاکہ برے کام کا نتیجہ سامنے آئے۔ اس دنیا میں انصاف اور عدل پرستی ہے، جو جیسا کرتا ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ یعنی کہ اس نظم میں شاعر نے اپنے ایک خاص انداز میں نیکی اور بدی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میاں اس دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک اچھے اور برے۔ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں انہیں اس کی بھرپائی بھرنی پڑتی ہے، چاہے اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے، پر برائی کا نتیجہ برائی کے روپ میں ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب نظم کے آگے کے اشعار پڑھ کر بتاتی ہوں میں آپ کو۔ جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے، نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا ہی ان کو آن ملے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست پدستی ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو سارے اشعار پڑھ کر بتائے۔ سب سے پہلے سیاق و سباق لکھا جاتا ہے، جس میں کیا لکھا جاتا ہے؟ یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں، اور تشریح اس کی کچھ اس طرح سے ہوگی، دھیان سے سنیں گے۔ نذیر نظم کے دوسرے بند میں یعنی کہ نظم کے دوسرے پیرا میں کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو دوسروں کی عزت کرتا ہے اس کی بھی عزت ہوتی ہے، جو کسی کو پان کھلاتا ہے تو اسے بھی لوگ پان کھلاتے ہیں، جو روٹی دیتا ہے تو اسے بھی نان ملتا ہے یعنی کہ روٹی ملتی ہے، جو کسی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے اور نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، جو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوتا ہے، اور پھر جو جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے پھر اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ بھی ویسا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہر کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے، کچھ دیر نہیں لگتی اور اندھیرا بھی نہیں ہوتا کہ برے کام کا نتیجہ سامنے نہ آئے۔ اس دنیا میں انصاف اور عدل پرستی ہے، جو جیسا کرتا ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جیسا کرو گے، جو بو گے جو کاٹو گے وہی بو گے، یہاں پر ایسا کہا گیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو بار بار آپ سنیں گے تو 2-4 لائن ہے، یہ آپ کو ایزیلی لرن ہو جائے گی۔ آپ اپنے پاس سے بھی بنا کر لکھ سکتے ہو، مگر ایک بار پورے چیپٹر کو اچھے سے دھیان سے سن لو۔ اور ایک امپورٹنٹ بات اور ہے، جن اسٹوڈنٹس کی اردو ویک ہے، جو کہ 10th میں آ چکے ہیں پھر بھی اردو پڑھنے میں آسانی ہوتی مشکل ہوتی ہے ان کو، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے میری ایک ایڈوائس ہے کہ جو اپنی اردو کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، اپنا جب کبھی بھی لرننگ ورک کریں گے تو ہر لینگویج کے اندر ہی یاد رکھ لیں گے کہ ہمیشہ اسپیلنگ کے ساتھ لرن کرو۔ جب آپ کو اسپیلنگ کے ساتھ لرن کرنے کی ہیبٹ ہو جائے گی تو وہ ورڈ آپ کے دماغ میں اچھے سے بیٹھ جائیں گے، اور اگلی بار آپ بنا اسپیلنگ کو لرن کیے اپنی اردو کو اسٹرانگ کر پاؤ گے۔
اب اس نظم کے آگے کے اشعار پڑھ کر بتاؤں گی میں آپ کو۔ جو پار اتارے اوروں کو اس کو بھی ناؤ اترنی ہے، جو غرق کرے پھر اس کو بھی یا ڈب کو کرنی ہے۔ شمشیر تیر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے، یہاں جیسی کرنی پھر ویسی بھرنی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ تو سب سے پہلے سیاق و سباق میں لکھیں گے یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں۔ ان اشعار کی تشریح کو دھیان سے سنیں گے۔ نذیر کہتے ہیں جو دوسروں کو پار اتارتا ہے یعنی کہ دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے، اس کی بھی ناؤ پار اترتی ہے یعنی کہ اس کو بھی ہیلپ ملتی ہے، یعنی جو دوسروں کے لیے اچھے کام کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو ڈبوتا ہے تو پھر اس کی ناؤ بھی ڈوبتی ہے، یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانے والا خود بھی نقصان سے بچا نہیں رہ سکتا۔ تلوار تیر بھالا برچھی نشتر یعنی کہ زخم چیرنے والا آلہ ہو یا نہرنی یعنی کہ نیل کٹر سے جو بھی کام لیا جاتا ہے اس کے ویسے ہی اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہاں جو جیسا کرتا ہے پھر ویسا ہی بھرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے، کچھ دیر نہیں لگتی اور اندھیر بھی نہیں ہوتا، بس سب کچھ ہاتھوں کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ یعنی کہ جو دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں ان کی ہیلپ اپنے آپ ہوتی ہے، اور جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کی خود کی ناؤ بھی ڈوب جاتی ہے۔ تو اس بات کو اگر آپ چاہیں سننے کے بعد اپنے لفظوں میں اپنے آپ بھی بنا کر لکھ سکتے ہیں۔ اب اس نظم کے آگے کے بند کو پڑھ کر سمجھاؤں گی میں آپ کو۔ جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے، اور دے پٹکے تو اس کو بھی پتھر کوئی پٹکنے والا ہے۔ بے ظلم و خطا جس ظلم نے مظلوم ذبح کر ڈالا، اس ظالم کے بھی لہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ سیاق و سباق لکھیں گے سب سے پہلے۔ یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں۔ تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی۔ اس بند میں نذیر کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کسی کی بات کو سراہے، اس کا احترام کرے یعنی کہ ریسپیکٹ کرے، تو دوسرے بھی اسے سراہتے ہیں اور عزت کرتے ہیں، اور جو کسی کو ذلیل و خوار کرتا ہے تو پھر اسے بھی ذلیل اور خوار ہونا پڑتا ہے، یعنی کہ بے عزت ہونا پڑتا ہے۔ جو شخص کسی کے ساتھ بلا وجہ ظلم و ستم کرتا ہے، کسی کو مار ڈالتا ہے، تو پھر لوگ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں، پھر اس کا لہو خون بھی زمین پر بہتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا بھگتنا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں نہ تو دیر ہوتی ہے نہ اندھیر، یہاں انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کا کیا اس ہاتھ کے سامنے آتا ہے، سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ جب ہم کسی کی بات کو سراہتے ہیں، اسے ریسپیکٹ دیتے ہیں، تو دوسرے بھی ہماری باتوں کو سراہتے ہیں اور ہماری عزت کرتے ہیں، اور اگر کوئی کسی کو ذلیل اور خوار کرتا ہے تو ویسے ہی ذلیل اور خوار وہ لوگوں کے سامنے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو شخص کسی کو بلا وجہ ستاتا ہے ظلم کرتا ہے تو پھر لوگ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں، پھر اس کا لہو زمین پر بہتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں نہ تو دیر ہوتی ہے نہ اندھیر ہوتی ہے، یہاں انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کا کیا اس ہاتھ کے سامنے آتا ہے، یعنی کہ سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ نظم کے مرکزی خیال کو سمجھیں گے، پر پہلے زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مرکزی خیال کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں پر مرکزی خیال کا مطلب ہے کہ اس نظم کو پڑھ کر آپ نے کیا سیکھ حاصل کی، کیا عبرت حاصل کی، یا پھر کیا مورل ایجوکیشن حاصل کی۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نظم کے مرکزی خیال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز سے ہم نے کیا نیتک مولیہ یا مورل ایجوکیشن حاصل کی۔ تو یہاں پر لکھا ہے نظم کا
عنوان یعنی کہ ٹاپک نیکی اور بدی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ لوگ نیک کام کرتے ہیں تو انہیں نیکی کا پھل ملتا ہے، اور جو برے کام کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بدی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا۔ یہاں ہاتھ کے ہاتھ ہر بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو مرکزی خیال بھی اچھے سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 جو یہ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر سمجھانے جا رہی ہوں، نظم کے پہلے بند میں دنیا کو کس طرح کی بستی بتایا گیا ہے؟ تو جواب میں لکھیں گے دنیا کو ایک ایسی بستی بتایا گیا ہے کہ یہاں جو جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہی عدل و انصاف ہوتا ہے۔ ہاتھ کے ہاتھ سب معاملہ نمٹ جاتا ہے۔ اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا اور برا کام کرنے والوں کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ اس بستی کا یہی قاعدہ ہے، یعنی کہ دنیا کا یہی قاعدہ ہے۔ سوال نمبر 2 کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب میں لکھیں گے شاعر کا کہنا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے اثرات جلد ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ برے کام کرنے والوں کو اس کی سزا نہیں ملے اور نیکی کرنے والوں کو نیکی کا پھل نہ مل پائے۔ اس دنیا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں گی کہ اس ویڈیو میں آپ کو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر تک سمجھاؤں گی، اور اس سے نیکسٹ پارٹ والی ویڈیو میں گرامر سے ریلیٹڈ سارے ہی امپورٹنٹ کوشچن آنسر سمجھاؤں گی۔ سوال نمبر 3 کس کی ناؤ پار اترتی ہے؟ تو جواب میں لکھ دیں گے جو دوسروں کو پار لگاتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اترتی ہے، یعنی کہ کوئی ضرورت مند ہو یا پریشانی میں مبتلا ہو اور دوسرا شخص اس کی مدد کر دے تو مدد کرنے والے کو بھی اس کا صلہ ملتا ہے، یعنی کہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی ضرورت اور پریشانی کے وقت دوسرے لوگ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ظالم کو ظلم کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ تو جواب میں لکھ دیں گے جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ جو بلا وجہ کسی کو کوستا اور پریشان کرتا ہے ایک روز اسے بھی ظلم سہنے پڑتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اگلی پارٹ والی ویڈیو میں اس چیپٹر کے گرامر سے ریلیٹڈ سبھی کوشچن آنسر میں آپ کو سمجھا دوں گی۔ اب اگر یہ ویڈیو آپ کو اپنے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کو بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔